बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत की नहीं, ये पूरी मईशत के ढांचे में मौजूद कमजोरियों की अक्कासी है। एक दिन 137 रुपए का इजाफा और अगले ही दिन 80 रुपए की कमी, ये महज एक पॉलिसी यू टर्न नहीं बल्कि फैसला साजी के अदम तसलसल की निशानी है। एक ऐसी हुकूमत जिसके पास तजुर्बाकार टीम होने का दावा हो, वहाँ इस नौयत की बड़ी मिसकैलकुलेशन सवालात को जन्म देती है। क्या आलमी मंडी का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया गया, या फिर फैसले वक्ती दबाव के तहत किए जा रहे हैं? अगर पॉलिसी में इस्तेकाम नहीं होगा तो मईशत में एतमाद कैसे आएगा? लेकिन मसला सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं, असल बहरान महंगाई का है जो आम आदमी को कुचल रहा है। एक तरफ 80 रुपए का रिलीफ दिया जाता है, मगर दूसरी तरफ बाजार में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्गी 780 रुपए, छोटा गोश्त 2700, घी 600, चीनी 180, दालें 300 से 400 तक, और सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या ये रिलीफ हकीकी है या सिर्फ वक्ती दिखावा? क्योंकि जब खाने की बुनियादी अशिया ही नाकाबिले खरीद हो जाएं तो पेट्रोल में कमी का फायदा भी महदूद हो जाता है। दूसरी जानिब आलमी हालात मजीद गैर यकीनी हो गए हैं। हालांकि हुकूमत का ये ऐलान कि एक महीने तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी वक्ती सकून तो देता है, मगर पायदार हल नहीं। अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल मजीद महंगा होता है तो क्या हुकूमत ये बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? पहले ही माली खसारा, बढ़ता हुआ कर्ज और ज़र मुबादला के दबाव जैसे मसाइल मौजूद हैं। ऐसे में कीमतों को मसनूई तौर पर कंट्रोल करना मजीद बड़े मौशी मसाइल को जन्म दे सकता है। सवाल यह है कि क्या हमारे पास कोई तवील मुद्दती मौशी हिकमत अमली है, या हम सिर्फ वक्ती फैसलों से निज़ाम चला रहे हैं? आखिर में बात सिर्फ अदाद शुमार की नहीं, तरजीहात की है। एक तरफ हुकूमत मुश्किल मौशी हालात का जिक्र करती है, दूसरी तरफ इखराजात और इश्तिहारात में कमी नजर नहीं आती। अवाम के लिए रिलीफ के ऐलानात अपनी जगह, मगर जब रोजमर्रा जिंदगी महंगी से महंगी होती जाए तो बयानिया कमजोर पड़ जाता है। असल सवाल यह है कि क्या यह तजुर्बाकार टीम वाकई मईशत को संभालने में कामयाब हो रही है या नहीं, और अगर मौजूदा पॉलिसियों का यही तसलसल रहा तो क्या आने वाले महीनों में हालात मजीद बेहतर होंगे या मुश्किल? इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है असलम साहब ने, मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हैं, और उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। सर, क्या हुकूमत की कैलकुलेशन में मसला था कि पहले 137 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर फिर अगले ही दिन 80 रुपए की कमी का ऐलान हुआ है? इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कैसे हो गई? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिसकैलकुलेशन कह ले या जो रिस्पांस था उस पे जो है रिवर्स कह ले फैसले का जो है दोनों चीजें, इट इज नॉट अ मिसकैलकुलेशन। हुकूमत जो है दो चीजों को अलग अलग लेके चल रही है। हुकूमत ये कहती है कि जो मैं पेट्रोल की कीमत में मैंने टैक्स आमदनी करनी है वो मेरा हक है, वो मैंने लेनी है। ठीक। और दूसरी जो मैंने जेब से देना है, अगर पेट्रोल की आलमी मार्केट में कीमत ज्यादा है और मैं अभी जो है बढ़ा नहीं पा रहा, तो वो सब्सिडी मेरी अलग है। तो जब ये जो आखिरी जब फैसला हुआ पिछले जुम्मे, तो उन्होंने यही काम किया कि अपनी जो पेट्रोल से पेट्रोलियम लेवी की आमदनी थी, जो उन्होंने पूरे साल का तखमीना लगाया है, वो 161 रुपए उन्होंने रखी, और 161 की जगह तखमीना था 80 रुपए का, लेकिन 80 रुपए उनको डीजल से भी लेने थे। तो क्योंकि डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, डीजल की लेवी भी पेट्रोल में मुंतकिल कर दी। जब वो कीमतें नहीं आई और आवाम को पता लगा कि इस कीमत में हुकूमत की लेवी भी 160 रुपए है, तो आवाम की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से एक रद्द अमल आया कि ये तो एक आमिराना या जाबिराना इकदाम है कि इतनी ज्यादा आप जो है लेवी लें। तो फिर उसके बाद वजीर आजम साहब ने अगले दिन जो है कि आवाम के गुस्से को ठंडा किया जाए, जो नहीं हो रहा, उस पे फिर उन्होंने 80 रुपए जो है उसमें कमी का ऐलान किया। अब जब वो 80 रुपए कमी का ऐलान किया, पेट्रोल पंप वाले जब तक बढ़ रहा था तो आवाज नहीं निकल रही थी उनकी, क्योंकि उनके तो बैठे बैठे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया था जी। जब वो कम किया तो पेट्रोल के पंप वालों ने भी शुरू कर दिया कि जी हम एहतजाज करेंगे, हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। बिल्कुल। तो ये हुकूमत की नाअहली थी, और क्योंकि एक दिन बाद ऐलान किया कमी का, तो बहुत सारे लोगों ने महंगे दामों में भरा लिया, तो वो भी सीख पा हो गए कि ये क्या मजाक है। हमने जब भरा लिया, हमारा खर्चा ज्यादा हो गया, अब आपने जो है, अब वो एग्जाम्पल मैं देता हूँ
آپ نے جو ہے کوئی سوٹ خریدا جی اور ابھی آپ گھر نہیں پہنچی تو ایک دم سیل لگ جائے اس میں، جی تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پھر آپ کو غصہ ہی آئے گا نا کہ یہ کیا مذاق ہے. ہوں تو یہ ساری صورتحال ہو گئی تھی. بالکل ایسے. مزمل صاحب، حکومتی نااہلی کی آپ بات کریں، لیکن ماضی میں ان کے بیانات ریکارڈ ہے کہ ہماری بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، یہ واحد جماعت ہے جو تجربہ رکھتی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں وفاقی حکومت آپ سے بھی کوئی خوش نظر آئی ہے؟ آپ نے اس تجربہ کار ٹیم کو کوئی مشورہ دیا تھا؟ کیونکہ عطا طارق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ایسا کیا مشورہ دیا تھا انہیں؟ دیکھیں وہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ میرا کس مشورے کو انہوں نے مانا ہے. ہم نے تو صرف ایک بات کہی تھی ان سے، اور وہ یہ کہی تھی کہ دیکھیں یہ عوام جو ہے یہ جو مہنگائی کر رہے ہیں آپ قیمتوں کی، اس کے بعد عوام کی ویسے ہی زندگی جو ہے مشکل ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ لاک ڈاؤن برائے مہربانی اگر نہ لگائیں تو بہتر ہے. کیونکہ اگر ایک طرف اس کو ویسے ہی مہنگا سودا لینا ہے اور اس کے بعد اس کو جب آپ گھر پٹا دیں گے تو پھر وہ کہاں سے افورڈ کر سکے گا. تو ہمارا اس میں ایک موقف یہ تھا. دوسرا ہمارا یہ جو پیٹرول موٹر بائک والوں کی جو اعلان ہوا ہے، یہ بیسیکلی خیبر پختونخوا کی حکومت نے سب سے پہلے کیا تھا، 55 روپے لیٹر 20 لیٹر بائک کا. تو اس کو ایز اے نیشنل پالیسی کے طور پہ وفاقی حکومت نے بھی اڈاپٹ کیا، لیکن وہ نیشنل پالیسی جو ہے وہ صوبے ہی کریں گے اس کے اخراجات. تو اب وہ جو ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب اور سندھ بھی، اب انہوں نے وفاق نے جو ہے 55 روپے کی جگہ 100 لیٹر کر دیا. ٹھیک. تو یہ ہمارا تھا مشورہ. تیسرا بھی مشورہ ہمارا تھا کہ یہ کیونکہ گندم کی کٹائی کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے ڈیزل استعمال ہوتا ہے. تو رقم کا تخمینہ ہم نے نہیں لگایا تھا، 1500 روپے. پھر یہ وفاق نے کہا کہ 1500 روپے اگر فی ایکڑ دے دیا جائے گا تو اس سے کافی ان کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ جو 3 چیزیں تھیں، اور یہ 3 چیزوں میں جو ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ہماری بات ان کو اچھی لگی ہو، تو جس کی وجہ سے انہوں نے بات کی ہو. ٹھیک. مزمل صاحب، ایک جانب تو یہ 80 روپے کا ریلیف دیا گیا ہے، مگر دوسری جانب اگر ریٹ دیکھیں تو مرغی کا گوشت جو ہے وہ 780 روپے کا ہو گیا ہے. چھوٹے گوشت کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے، 2700 روپے کا بڑا اضافہ اس میں دیکھا گیا ہے. پھر سلنڈر کی گیس کی قیمت کی بات کی جائے تو 550 روپے جو ہے وہ فی کلو تک سلنڈر کے گیس کی قیمت پہنچ چکی ہے. ٹماٹر دیکھیں 110 روپے ہو گئے ہیں. جبکہ اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم ایک عام آدمی کے لیے بات کریں تو جو پھل کی قیمت ہے اس میں اگر سیب کو ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی 400 روپے کلو ہو گیا ہے. تو یہ تو کوئی بیلنس ریلیف تو نہ ہوا عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، اس وقت یہ تو حکومت کو ورکنگ کر کے رکھنی چاہیے تھی کہ ہر 1 روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی کرنے سے مجموعی طور پہ مہنگائی میں کتنا فرق پڑتا ہے. نمبر 1. ابھی تو آپ یہ پھل اور سبزی اور ان کی بات کر رہی ہیں جو میرے خیال سے ہر گھر کا ایک پرابلم ہے. اس کے علاوہ اب صنعت کار، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے موبائل میں دیکھ رہا تھا، گروپس میں آ رہا تھا کہ یہ جو عالمی جسے کہتے ہیں یہ جنگ کی وجہ سے جو شپنگ کمپنیز ہیں وہ جو نہیں آ رہی، تو پاکستان میں جو خام مال ہے جو صنعتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا، تو ان کی قیمتیں آسمان پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. ایک نے تو یہ لکھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو پلاسٹک کی تھیلی ہے، ویسے تو وہ ہم نے تو پلاسٹک کی تھیلی سے اپنے سارے نالے بھر دیے ہیں، جی. اچھا ہے نہ ہی آئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید پلاسٹک کی تھیلیوں کے لیے بھی جو ہے شارٹیج ہو جائے. تو یہ صرف یہ نہیں ہم نے ممکن بنانا کہ ہمارے پیٹرول پمپوں میں تیل اور ڈیزل ہو، باقی سپلائی چین کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے کیا مہنگائی پہ اثرات ہیں. کل مجھے ایک بندہ مل رہا، اس نے یہ کہا کہ 15,000 روپے یہ جو ریتی کا ٹرک ہوتا ہے نا جو مکان بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، سیدھا اس کا ریٹ بڑھ گیا 15,000 روپے. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں گی کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا کھانے پینے کی اشیاء اور جو صنعتی اشیاء ہیں اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے، اور اس کو کیسے جو ہے کاروبار عوام ابزارب کرتی ہے، یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں میری نظر میں تو اس وقت لوگوں کے پاس نہیں ہے سکت کہ اس کو برداشت کر سکے. اور یہ جنگ بھی اگر اللہ کرے ختم ہو جائے، لیکن وہ جنگ کے اثرات جو ہے نا، جیسے اگر آپ کو کبھی ڈینگی ہوا ہو یا کووڈ ہوا ہو، تو کووڈ یا ڈینگی ختم ہونے کے بعد جو آپ کے جسم کو جو نقصان ہوتا ہے وہ کئی مہینوں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں، کمزوری یہ وہ. تو اب خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ختم بھی ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں فوری نہیں ختم ہوں گے، وہ کئی
کافی عرصہ رہ گئے تو حکومت کو اب جو ہے آگے اپنی ٹیکس کی پالیسی کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اور چیزیں کرنی پڑیں گی، ورنہ جو ہے اس ملک میں بے روزگاری اور مایوسی بڑھ جائے گی۔ لیکن مزمل صاحب، وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول کی قیمتوں میں 1 مہینے تک کوئی اضافہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جو اضافہ ہو گیا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اب وہ مثال ایسی میں دیتا ہوں کہ جی ایک دم جو ہے دل میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹر نے کہا 3 شریانیں بند ہیں، جی اور اب اس نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ آگے 3 سے زیادہ چوتھی نہیں بند ہوگی۔ ٹھیک، تو جو 3 بند ہو گئی ہیں اس سے جو تکلیف ہو گئی ہے، جو معاملہ خراب ہو گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ بالکل مزمل صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا تو ہے۔ یہ جی اچھا مزمل صاحب، اب مسلم لیگ نون کے اہم رہنما حنیف عباسی صاحب، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ایران نے تو اپنے لیڈرز گوائے ہیں، آپ کو تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی پڑی ہے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہماری حکومت کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل ایک مسئلہ ہے، اور اگر حکومت نے کے خلاف احتجاج کرنا ہے عوام نے تو وہ پھر نیتن یاہو کے خلاف کریں۔ اب عوام کہاں جائیں مزمل صاحب؟ نیتن یاہو کے خلاف بھی نکلیں تو کیا حکومت اجازت دے گی اس چیز کی؟ دیکھیں جی، فرض کریں کہ مجھے جو ہے دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ اب وہ دل کی تکلیف میری وجہ سے یہ ہے کیونکہ میں نے کھانے پینے میں بد پرہیزی کی، معاملہ خراب ہو گیا۔ اب میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہوں۔ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی ڈاکٹر یہ کہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، اب اس کا کام ہے علاج کرنا اور میرے اس ایگزیکٹلی، تکلیف کو کم کرنا، بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو تکلیف، یہ حکومتیں ہوتی کس لیے ہیں؟ یہ صرف یہ اپنی تنخواہیں لینے کے لیے اور مراد کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی اس لیے ہیں کہ جب اسی کو تو کہتے ہیں لیڈرشپ، اسی کو تو کہتے ہیں ویژن، اسی کو تو کہتے ہیں پالیسی سازی، کہ اس میں سے عوام کو نکالنا کیسے ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں صرف جی ساڈا کی قصور یا میرا کیا قصور اور ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ نے اگر کچھ نہیں کرنا تو پھر بھائی حکومت بھی چھوڑیں اور کسی ٹھیک بندے کو دے دیں تاکہ وہ مسئلے کو حل کریں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ جی میرے پاس نہ مسئلے کا حل ہے، نہ میرے پاس آئے کوئی، نہ کوئی مجھ پہ کرٹیسزم کرے، تو یہ تو مطلب سوال ہی نہیں ہو سکتا نا، مطلب یہ تو بالکل ہی بچکانہ بات ہے۔ لیکن وہ لاجک دے رہے ہیں نا کہ ایران نے اپنی پوری لیڈرشپ کو کھو دیا اور یہاں کی عوام، پاکستانی عوام جو ہے وہ صرف پیٹرول کی پرائسز کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ لاجک انہوں نے دی ہے۔ تو مطلب وہ لیڈرشپ کھو گئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ، اللہ تعالیٰ ان کی اور زندگی بڑی کریں، ہم اپنی لیڈرشپ کی جو ہے تاحیات زندگی کی دعائیں کرتے رہیں، وہ یہ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں کیا کریں ہم ہماری لیڈرشپ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، چلیں یہی بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ عوام کے لیے بھی جو ہے ان کی زندگیوں کو تو آسان کر لیں۔ وہ ان کی لیڈرشپ چلی گئی۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایران میں ابھی تک آپ نے سنا ہے کہ اسکول بند ہوئے ہیں؟ نہیں۔ ادھر تو لیڈرشپ چلی گئی۔ ایران میں آپ نے سنا ہے کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہوئی ہے؟ نہیں۔ ایران میں آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہیں بولا کہ اتنے حملے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں؟ تو وہ تو ان کے ملک میں اتنی بڑی آسمانی سلطانی آئی ہوئی ہے اور وہاں کی عوام جو ہے وہ، اور ادھر کچھ بھی نہیں ہوا ہوا، یہاں ہر چیز، یہاں پہ تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، یہاں پہ سریے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہاں پہ دوائیوں کی بھی شارٹیج ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر ادا کریں اس چیز کا۔ یہاں پہ اسکول بھی بند ہو رہے ہیں، یہاں پہ اب مارکیٹیں بھی بند ہونی ہیں۔ بالکل ایسا ہی، اور وفاقی حکومت ایک جانب یہ کہتی ہے کہ مشکل حالات ہے، اس کا رونا رویا جاتا ہے، تو وہیں پر مزمل صاحب حکومت کی اشتہار بازیاں بھی کم نہیں ہوئی، 129 ارب روپے کی ریلیف کا اعلان بھی اشتہار بازیوں میں ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، 129 ارب روپے میں نے جیسے کہا نا کہ اس پہ انہوں نے قیمتیں 3 ہفتے نہیں بڑھائی، تو وہ اضافی حکومت کو جیب سے دینے پڑیں گے، لیکن اسی دوران جو ہے 100 ارب سے زیادہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی میں بھی تو کمایا ہے، اس کا بھی تو حساب دے دینا۔ لیوی میں کتنا کمایا ہے وہ بتا دیں عوام کو، بولیں کہ ہم نے لیوی میں اتنے کمایا اور 129 ارب یہ دیے۔ اگر آپ نے لیوی میں نہیں کمایا تو یہ بھی بتا دیں۔ تو ابھی میں گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہا ہوں کہ پچھلے 9 ماہ میں جولائی سے مارچ تک حکومت نے 1000 ارب روپے پیٹرولیم لیوی پہ کمایا ہے۔ اگر 2-3 مہینے نہیں کماتی تو کیا ہو جاتا؟ 1000 ارب کما لیا آپ نے، اصولی طور پہ تو وہ 1000 ارب جو آپ نے کمائے تھے اس میں سے بھی خرچ کر دیتے عوام پہ، لیکن چلیں آپ کا دل بڑا نہیں ہو رہا، آپ کی مجبوریاں زیادہ ہیں یا آپ کے اور مسائل ہیں، تو کم از کم اس پیریڈ میں انڈیا نے بھی ٹیکس کم کیا، آسٹریلیا نے بھی کیا، بہت سے ممالک نے نہیں بڑھایا۔ تو بس وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی بڑی اچھی کرکٹ ٹیم جو ہے، جس بڑے تجربے کار لوگ بھی کسی دن میچ میں پینک کر جاتے ہیں،
اور ایک دم پوری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے, جی ٹھیک ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ تجربے کار ہو تو وہ کبھی پینک نہیں کرتا. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تجربے کار, جو آپ کی بات ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, جی تو یہ پینک کر گئے ہیں بیسیکلی. یہ پینک ہے, کبھی 80 روپے بڑھا دو, کبھی یہ کر دو, کبھی چھٹی کو یوں کر دو, کبھی جو ہے لاک ڈاؤن لگا دو, کبھی. تو دس از جسٹ پینک. دے ہیو ٹو بی ریلیکس, اور ریلیکس ہوں, سوچیں, اور پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کے جو ہے پالیسی کو سامنے لے کر آئیں. اور پھر ساتھ یہ دیکھیں کہ اب جو سارا کچھ چیزیں ناگزیر ہے نا, جیسے یہ کہہ رہے ہیں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں, ناگزیر ہے. اس ناگزیری کو کس طریقے سے, اگر پیٹرول کی قیمت بڑھانا آپ کی مجبوری ہے تو کوئی اور چیز تو کم کر سکتے ہیں نا. مثال ہے, میں انڈے لینے جا رہا ہوں, اگر انڈے مہنگے ہیں تو ڈبل روٹی میں کوئی آپ کا ہاتھ پڑ رہا ہے تو ڈبل روٹی میں مجھے کہیں ریلیف دے دیں تاکہ میرا خرچہ جو ہے اس طرح نہ بڑھے. تو ضرور آپ نے کہا کہ بس یہ بھی بڑھانی ہے, اس کے علاوہ اور بھی کوئی بات نہیں کرو, جو آپ نے بھرنا ہے. تو کہیں آپ ایسی چیزیں کریں جس سے عوام کا کہیں اور ازالہ ہو جائے. اور پھر لاجکس بھی سمجھ نہیں آ رہی نا. پھر کریم بھائی کی کبھی دکان کی سٹوری سنائی جاتی ہے کہ مہنگی چیز خرید کر ہم سستی کیسے بیچ دیں. مزمل صاحب, اب حکومت کی جانب سے پیٹرول سبسڈی کے لیے ایک ایپ بھی بنائی ہوئی ہے کہ جبکہ گلف سٹریم جہاز پر اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص کے لیے تھوڑا لیا گیا ہے, یہ تو پنجاب حکومت کا ہے. تو یہ جو عہدے کے لیے لیا گیا جہاز ہے, یا پھر اس پر جو تنقید ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئینی آفس کے لیے خرچہ ہو رہا ہے, یہ حکومت کا خرچہ ہو رہا ہے, اور جب کم کرنی ہو اس کے لیے بھی خود آتے ہیں, لیکن جب بڑھانی ہو تو پھر وزراء آ جاتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, لیڈر وہ ہوتا ہے جو ڈیبٹ لے اور کریڈٹ دوسروں کو دے. ہمارے ملک میں جو لیڈرشپ ہے اور جو اس وقت ہے, وہ جہاں کریڈٹ کا ٹائم ہو تو وہ جو ہے وہ موقع نہیں چھوڑتے, چاہے وہ کسی اور نے بھی کسی اور کی وجہ سے بھی وہ تو خود لینے آ جاتے ہیں کریڈٹ. اور جہاں پہ ڈیبٹ کا بات ہو تو وہ پھر اپنے چھوٹوں کو کھڑا کر دیتے ہیں سامنے, نمبر ایک. تو یہ جو ہے ہمارے ملک کا المیہ ہے. رہا سوال جہاز کا, اب وہ جو ہے وہ تو کام انہوں نے اب کر دیا ہے, اب وہ لے لیا ہے, اب وہ کیا, اب آپ کوئی مشورہ دے دیں ان کو, اب وہ کیا کریں اس کا. ہم نے بھی جو ہے دیکھیں, ہمارا ہیلی کاپٹر گرا تھا اور ہمیں ضرورت تھی, ہم نے نہیں لی. ہم نے کہا نہیں, ابھی ہم پہلے عوام کے ریلیف سے پہلے اگر لیا تو عوام بھی سوال کرے گی اور ہمارا دل بھی نہیں مانتا. تو گاڑیوں کی پابندی ہماری خریداری کی جو ہے کووڈ کے دور سے, یہاں سب پرانی گاڑیوں کو استعمال کریں. باقی دوسری طرف جو ہے گاڑیاں بھی لی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری بات احساس کی ہے. اور احساس کیا ہے, بندے کو احساس سے پہلے ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اسی عوام کے پاس واپس جانا ہے اگلے الیکشن میں. تو یہ عوام میرے سے سوال کرے گی. جس کے ذہن میں یہ ڈر نہ ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں نے تو عوام کے پاس جانا ہی نہیں ہے, میں تو خود بخود آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میرے ووٹ خود بخود ڈبے میں بڑھ جاتے ہیں, تو پھر وہ جو ہے اس طرح کی جسے کہتے ہیں کہ بے دلی سے فیصلے کرتا ہے. اچھا مزمل صاحب, پختونخوا حکومت اس وقت عوام کو کیا ریلیف دے رہی ہے؟ آپ لوگوں پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے, پختونخوا نے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے, اور جبکہ کچھ سٹیٹمنٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ سے بھی ایک سوال کیا گیا تھا جس پر آپ نے کہا تھا کہ پچھلی حکومتوں نے لیا ہے. تو سر 13 سالوں سے تو آپ کی جماعت ہے, تو یہ کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ بہت زیادہ قرضہ لیا ہے, تو مجھے بتائیں صحیح کون سا کتنا قرضہ ہے ہم پہ, اور وہ ہمارے بجٹ کا کتنا حصہ ہے اس وقت. جی, بلوچستان تو چلے ہم سے صوبہ میں چھوٹا ہے, پنجاب اور سندھ ہمارے مقابلے میں ہے نا, جی, ہمارا پنجاب کے مقابلے میں قرضہ 1/3 ہے, ٹھیک ہے نا. اور جتنا ہمارا قرضہ ہے نا اتنا وفاقی حکومت ایک مہینے میں لیتی ہے جتنا ہمارا 78 سال میں قرضہ تھا, نمبر ایک. نمبر 2, یہ قرضہ اس لیے نہیں لیا ہوا کہ جو ہے میرے کچن کا گروسری کا خرچہ کم ہو رہا ہے تو میں جو ہے کریانے کی دکان سے جا کے بولوں کہ جو ہے مجھے تم آٹا قرضے میں دے دو, گھی قرضے میں دے دو, اگلے مہینے کی تنخواہ سے لے لینا. ہم جو قرضہ جو ہم نے لیا ہے وہ ہم نے لیا ہے بجلی کے پروجیکٹس بنانے کے لیے. ٹھیک, ہم نے لیا تھا وہ BRT بنانے کے لیے, عوامی سہولت کے لیے, ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے. اور اتنا کم قرضہ ہے کہ میری اگر 200 روپے مہینے کی آمدنی ہے تو اس میں سے صرف 4 روپے مجھے مہینے کے ادا کرنے پڑتے ہیں اس میں. تو ایسا ہمارا قرضہ ہی نہیں ہے یہ, بس اس کو پولیٹیکلی نیریٹو بنانے کی کوشش کی. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ میں نے آ کے ایک قرضہ اتارنے کا اکاؤنٹ بنا لیا. جتنا ہمارا قرضہ ہے نا اس کا 1/3, یعنی کہ اگر 100 روپے قرضہ ہے تو 35 روپے اس کے برابر میں نے رقم بھی جمع کر کے الگ رکھ لیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا کام.
ٹھیک مزمل صاحب، لاسٹ میں بس ابھی جو مشرق وسطیٰ کی پوری صورتحال ہے اس میں پاکستان ثالث کے طور پر بھی کردار ادا کر رہا ہے، آپ حالات کو ٹھیک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں جی اس کو جاری رہنا چاہیے، اور باقی جو ہے نتیجہ تو یہ جو دو لڑ رہے ہیں آپس میں انہوں نے ہی اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے اندر سکت کیا ہے. لیکن پاکستان کیونکہ ایک ایران کا پڑوسی بھی ہے جی اور ایک ذمہ دار ملک بھی ہے، جو پاکستان میں کردار ادا کیا ہے اس کو جو ہے پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، اور جس کے لیے ہمیں جو ہے فخر کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں، اور اب اس میں اللہ کرے کامیابی ہو جائے. انشاءاللہ جب کامیابی ہو جائے گی تو پھر دنیا میں ہمارا اور وقار اور عزت بڑھے گی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. مشرق وسطیٰ کی فضا اس وقت کسی ایسے صحرا کی مانند محسوس ہوتی ہے جہاں دور کہیں آندھی اٹھ رہی ہو، مگر اس کی گرد ابھی بھی سانسوں میں اترنے لگی ہے. ایک طرف بیانات کی تپش ہے، دوسری طرف خاموشی میں چھپی وہ بے چینی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنماؤں کے سخت لہجے اور ایران کی محتاط خاموشی مل کر ایک ایسا منظرنامہ بناتے ہیں جہاں الفاظ خود بارود کا کام دینے لگتے ہیں. یہ صرف سیاسی کشمکش نہیں، یہ انسانی احساسات، خوف اور امید کے درمیان ایک نازک جنگ ہے جس میں ہر نئی خبر دل کی دھڑکن کو اور تیز کر دیتی ہے. ایسے میں جب دنیا کی نظریں ٹینکوں اور میزائلوں پر جمی ہوئی ہیں، کچھ دروازے ایسے بھی ہیں جو آہستگی سے کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی سفارتی کاوشیں اسی خاموش دروازے کی مانند ہے جو شور کے بیچ راستے بنانے کی جستجو کر رہا ہے. یہ کوشش محض ایک سیاسی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک ایسا امکان ہے جہاں تصادم کے بجائے توازن کی بات کی جا رہی ہے، جہاں جلد بازی کے بجائے صبر کو ترجیح دی جا رہی ہے. آبنائے ہرمز یہاں صرف ایک جغرافیائی گزرگاہ نہیں بلکہ دنیا کی سانسوں کی ڈور بن چکی ہے. اس کے بند ہونے کا تصور ہی عالمی معیشت کو لرزا دیتا ہے اور اس کے کھلے رہنے کی امید ایک مشترکہ مفاد کی علامت بن جاتی ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں ہر فیصلہ سرحدوں سے نکل کر انسانیت کے وسیع دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں ایک قدم غلط پڑے تو اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. دوسری جانب عالمی طاقتوں کے بیانیے ایک دوسرے سے متصادم دکھائی دیتے ہیں. کہیں امن کی بات ہے تو کہیں دباؤ کی سیاست، کہیں مذاکرات کا ذکر ہے تو کہیں طاقت کے اظہار کی ضد. امریکہ، ایران، روس اور چین سب اپنے اپنے زاویے سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، مگر تصویر اب بھی ادھوری ہے. تاریخ بارہا یہ بتا چکی ہے کہ جب مفادات ٹکرا جاتے ہیں تو سچائی اکثر پسے پردہ چلی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کھیل کا حصہ بھی نہیں ہوتے. اسی پیچیدہ منظرنامے میں پاکستان کی کوشش ایک ایسے پل کی طرح ہے جو دو کناروں کو جوڑنے کی امید رکھتا ہے. یہ پل کمزور ضرور ہو سکتا ہے مگر اس کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں. سوال اب بھی وہی ہے جو ہر دور میں اٹھتا جا رہا ہے، کیا طاقت کا شور مکالمے کی نرم آواز کو دبا دے گا، یا انسان آخر کار سیکھ لے گا کہ بقا کا راستہ تصادم نہیں، سمجھوتا اور برداشت ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی سرور سابق سفیر نے جوائن کیا ہے، اور ایران سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید حسن رضا نقوی صاحب نے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. اعجاز صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ حالیہ دنوں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص صدر ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران فضائی حالات کا مقابلہ اب آنے والے وقتوں میں کیسے کرے گا، کیونکہ ڈیڈ لائن بھی بہت قریب ہے؟ دیکھیں، ایران تو 5 ہفتوں سے ایک بہت بڑی دو بڑی طاقتوں کا وہ آلریڈی مقابلہ کر رہا ہے. ایران کا صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. جی، ایران نے وائبل رہنا ہے اور ایران نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. ایران نے اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں کرنا. جبکہ جو اگریسو پارٹیز ہیں، اسرائیل ہو یا سول سپر پاور امریکہ ہو، انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم
2 दिनों में, 3 दिनों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में, और आज जंग जो है वो दूसरे महीने में दाखिल हो गई। उन्होंने जो दावे किए थे, क्या वो उसको पूरा कर पाए? इसका जवाब यकीनन ना में है। बल्कि इस जंग के नतीजे में आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो पहले सारी दुनिया के लिए सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन थी, वो अब ईरान उस पे ऊपर अपना प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। ईरान का तेल जो पहले चोरी छुपे दूसरे मुल्कों के थ्रू सैंक्शन की वजह से कम कीमत पे बिक रहा था, अब वो दुगनी कीमत पे एक्सपोर्ट हो रहा है। ईरान ने पहले उनके जो शहीद सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने फतवा दिया था कि हम न्यूक्लियर नहीं होंगे, लेकिन अब बदलते हुए हालात में वो उसकी भी बाइंडिंग नहीं है, तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी परसू कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी के जो अदारे हैं उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, तो ईरान के ऊपर भी कोई बाइंडिंग नहीं है। तो और आखिरी बात ये है कि जो रजीम चेंज होना था वो ईरान में तो नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका की सड़कों पे मिलियंस लोग जो हैं वो अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ निकल आए हैं। तो ये जंग के नतीजे हैं जी, और अभी जंग जारी है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हसन, नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान में इस वक्त इंटरनेट की बंदिश ने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या ये वाकई साइबर सिक्योरिटी है या हुकूमत अवामी एहतजाज और मालूमात की मुंतकली को मुकम्मल रोकना चाहती है? देखिए, इससे पहले भी ईरान के अंदर जो इंटरनेट की एक्सेस है, एक तो इंटरनेट इनका नेशनल इंटरनेट है जो कि जंग के पहले दिन से अब तक बिल्कुल ओपन है, जिसके मुताबिक आप तमाम बैंकों की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशनों के जरिए कर सकते हैं। ईरानी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तकरीबन 5 के करीब हैं, वो सारे के सारे उस पर ओपन होते हैं। यूट्यूब की तरह का इनका अपना एक प्लेटफॉर्म है अपारात के नाम से, और टेलीविजन के नाम से तमाम टीवी चैनल्स वहाँ पे अपनी नशरियात बराह रास्त लाइव भी देते हैं। तो और फिर इसी तरह आप ऑनलाइन खरीदो फरोख्त वो भी कर सकते हैं, वो सारी एप्लीकेशनें भी इंटरनेट ये मुयसर है। लेकिन जो इंटरनेशनल इंटरनेट खसूसन जिसके ज़रिए से बाज़ ऐसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते थे कि जिसके अंदर ईरान ने यहाँ पे मौजूद ऐसे अफराद को पकड़ा है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए अमेरिकन और इजराइलियन के साथ राब्ते में थे, उनको ईरान ने वक्ती तौर पे महदूद किया है। गुज़श्ता जंग के अंदर भी इसी तरह हुआ था, वगरना पूरे ईरान के अंदर इंटरनेट जरूर चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जो मीडिया के लोग हैं, जो ताजर यहाँ पे मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, उन सबको इंटरनेशनल की भी एक्सेस दी हुई है इंटरनेट की। ठीक। अली सरवर साहब, मशरिक़ वस्ता की जो तमाम तर सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो डेडलाइन दी है वो भी काफ़ी करीब है, कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? जी, सूरत हाल ये है कि जंग जारी है और ईरान डटा हुआ है, और अमेरिका जो है वो अब रास्ते ढूंढ रहा है। देखिए, अमेरिका में 3 ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अब सदर ट्रंप जंग को आगे नहीं प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। एक कि वहाँ पे स्टॉक मार्केट गिर रहा है, 2 वहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस उनके गैस स्टेशंस पे बढ़ गई हैं, जिसमें आम पब्लिक बहुत खफा होती है, नाराज होती है और हुकूमत के खिलाफ पोजीशन ले लेते हैं वो। और तीसरे ये कि उनकी अप्रूवल रेटिंग वो बहुत गिर गई है, जो किसी सदर की इतनी लो अप्रूवल रेटिंग आई थिंक शायद सदर निक्सन की हुई थी जब उन्होंने वायर टैपिंग की थी। उसके अलावा अभी तक कोई इतनी लो रेटिंग का कोई सदर नहीं रहा है। तो इन वजूहात के तहत और इन तीनों बातों को सदर ट्रंप रोज चेक करते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को वो के इंडिकेटर्स क्या हैं वो देखते हैं। तो उनको जंग ख़त्म करने की जल्दी हुई है। ईरान को कोई ऐसी, हालांकि ईरान में तबाही बहुत हो रही है, ईरान में बमबारी हो रही है, 7,000 टन बम ईरान पे फेंके जा चुके हैं अब तक। तो उसके बावजूद ईरान डटा हुआ है और वो लड़ने को अभी भी तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो
کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی خاص طور پہ کہ یہ جنگ میں پہلے تو جنگ بندی ہو، پھر مذاکرات ہوں، تاکہ جو بھی ایک دوسرے کے شرطیں ہیں، مطالبات ہیں، وہ پورے ہوں. تو وہ اس کو میرا خیال ہے کہ امریکہ تو چاہے گا کہ اس کو فوراً قبول کر لے، لیکن ایران کا زیادہ مشکل ہے. اور اس میں اصل چیز جو ہے ہرمز کا آبنائے ہرمز کا کھولنا، وہ ایران اس پہ ابھی تک آمادہ نہیں ہے، وہ اس پہ اڑا ہوا ہے. تو یہ صورت نظر آ رہی ہے. دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اعجاز صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ڈس ایڈوینچر کیا گیا ہے جو اس جنگ میں امریکہ کے لیے بھی اب چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، اور دوسرا کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ اتارے جاتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں امریکہ کے لیے اس جنگ میں سے ابھی تک اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس خطے میں جو ان کے اتحادی تھے، جو ان کے ایسٹ سمجھے جاتے تھے، وہ اب امریکہ کے لیے لائبلٹی بن گئے ہیں. ان کو یہ عدم تحفظ کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اپنے تحفظ کے لیے آلٹرنیٹ جو ہے سمت میں دیکھ رہے ہیں. امریکہ نے نیٹو اور یورپین یونین سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور وہاں پہ اب عدم اعتماد ہے. جہاں تک بات ہے بوٹس آن گراؤنڈ کی، یہ حماقت اگر انہوں نے کی تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ یہ آپشن ہمیشہ ایک کوئک اور سرپرائز آپریشن کے لیے ہوتی ہے، جہاں پہ آپ ایمفیبیس لینڈنگ کرتے ہیں یا آپ پیرا ڈراپس کرتے ہیں. جبکہ ایران تو تیار ہے، وہ تو پچھلے 2 ہفتوں سے روزانہ جو ہے چیلنج کر رہا ہے کہ آپ کسی علاقے میں آئیے تو پھر ہم آپ کا استقبال کریں گے. ابھی آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی جو انہوں نے صدرن ایران میں اپنے جو پائلٹ جنہوں نے ایجیکٹ کیا تھا اس کا جو ریسکیو آپریشن کیا، اس کے لیے بھی ان کو کتنے نقصانات اٹھانے پڑے. اور جب ان سے مختلف چینلز پہ اسپوکس پرسن سے یہ سوال پوچھے گئے کہ کیا ہم اس کو بوٹس آن گراؤنڈ سمجھیں، تو انہوں نے اس کا بڑا جو ہے سیریسلی یہ جواب دیا کہ یہ تو ایک ریسکیو آپریشن ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ریسکیو کے لیے وہ اتنی احتیاط کرنے کے باوجود، جبکہ وہاں پہ کوئی ریزسٹنس بھی نہیں تھی، وہاں اتنے نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں، تو اگر ویل ڈیفینڈڈ کسی آئی لینڈ کے اوپر انہوں نے اپنے ٹروپس اتارنے کی کوشش کی تو وہ تو بہت ولنریبل ہوتے ہیں، اور گراؤنڈ فورسز جو ہوتی ہیں، ڈیفینڈنگ فورسز، ان کے پاس جو ہے سارا انیشیٹو اور اختیار ہوتا ہے. حسن، آپ ایران کے واحد صحافی ہیں جو پہلے بھی جب آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی آپ زیادہ دور نہیں تھے. اب بھی موجودہ جو سپریم لیڈر ہیں وہ کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور کل بھی ایک ویڈیو ان کے بارے میں ریلیز کی گئی جس میں سپریم لیڈر صاحب آپریشن کی مانیٹرنگ کر رہے تھے. اس کے بعد ایرانی عوام کتنی پرعزم ہے؟ دیکھیں، ایرانی عوام تو اپنے سپریم لیڈر کے حوالے سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ بے شک ہمارے درمیان موجود نہ بھی ہوں تو ہم پھر بھی ان کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں اور عمل کریں گے، اور ان کی جان کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. جو ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں گردش کر رہی ہے، یہ ایرانی کسی بھی آفیشیل چینل، ویب سائٹ یا ادارے کی طرف سے اس کو نشر نہیں کیا گیا ہے. اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں جنگ کو. مختلف نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کو اپوائنٹس کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں اور اس جنگ کی قیادت کر رہے ہیں وہ. ٹھیک، علی سرور صاحب، یہ جو رابطے ہیں کس حد تک پاکستان کے نیوٹرل میڈیٹر کی حیثیت کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس میں 2 باتیں ہیں. پاکستان سہولت کار ہے، اٹس اے فیسیلیٹیٹر. پاکستان گارنٹور نہیں ہے، نہ پیس نیگوسیشنز میں حصہ لینا چاہتا ہے. پاکستان جو فریق ہیں وہ آپس میں ان کو مل بیٹھنا ہے، مذاکرات کرنا ہے، اور یہ پاکستان کوشش کرے گا کہ یہ ممکن ہو جائے جلدی. لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشن کو ذرا سافٹ کرے، نرم کرے، کیونکہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حملہ ایران پہ ہوا تھا امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے. تو ظاہر ہے ایران از دی اگریوڈ پارٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو
یہ اگریف پارٹی جو ہے اس سے کوئی کنسیشن لینا غلط ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہے. تو اب یہ پوزیشن رہے گی، اور اس میں مذاکرات کا اسکوپ ابھی بھی ہے اور ہوتا ہے. جب ویتنام کی جنگ ختم ہوئی تھی تو وہ یوں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کسنجر پیرس جا کر بیٹھے تھے، اور ویتنام کا اس وقت وزیر خارجہ وہ وہاں ان کے پاس آیا، اور دونوں مل کر انہوں نے پہلے جنگ بندی کی اور پھر باقی ٹرمز پہ ایگریمنٹ ہوئی، اور پھر جا کے وہ جنگ ختم ہوئی تھی. ٹھیک. اعجاز صاحب، اب امریکی سیاست دان کی بات کی جائے تو وہ بھی ٹرمپ کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب ایسے میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں ٹرمپ کے لیے، کیونکہ نومبر میں مڈ ٹرم انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے، جنگ کے جو 10 مسلمہ اصول ہیں نا، جو وہ اکیڈیمکلی جو پڑھائے جاتے ہیں، اس میں جنگ کا ایم یا مقصدیت اور مورائل جو ہے نا، یہ سر فہرست ہوتے ہیں. امریکہ نے اگریشن کی، لیکن نہ تو ان کی عوام اور قوم کا بلکہ فورسز کا بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے نکالا کہ ان کا بالکل مورائل نہیں ہے اور دوسرے کوئی مقصدیت نہیں ہے. انہوں نے جو اپنے لیے آبجیکٹیو رکھے تھے وہ تو حاصل نہیں ہوئے. تو اس قدر گریز میں آپریٹ کرتے ہوئے وہ جب اس جنگ سے نکلیں گے تو میرا خیال ہے اس جنگ میں جو 3 فریق ہیں، ایران، اسرائیل اور امریکہ ایز سول سپر پاور، امریکہ سب سے بڑا لوزر ہوگا، اور اس کا ڈائریکٹ جو امپیکٹ جو ہے وہ لیجٹیمیسی آف مسٹر ٹرمپ جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور اس کا ظاہر ہے امریکہ جو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، اس میں ووٹ کے ذریعے عوام جو ہیں وہ اپنے اس کا عدم اعتماد کا اظہار کریں گے. ٹھیک. حسن، ایران کی سچویشن پہ بات کی جائے تو ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب ایران میں مزید تباہی ہوگی اگر ایران ڈیل نہیں کرے گا، اور ابنائے ہرمز کے بارے میں جو بات ہے کہ وہ نہیں کھولے گا تو مزید تباہی ہوگی، ایران کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے. اب بھی ٹرمپ نے منگل کو پاور پلانٹ ڈے قرار دیا ہے. ایرانی عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتنا سنجیدہ لے رہی ہے ایرانی عوام اس بیان کو؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ کی یہ دھمکیاں ابھی کوئی نئی نہیں ہیں ایرانی عوام کے لیے. یہ نہ صرف صدر ٹرمپ، اس سے پہلے جو امریکی صدور ہیں، امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف جو دھمکیاں ہیں وہ ہمیشہ تاریخ کے اندر دی جاتی رہی ہیں. ایرانی عوام اس وقت بھی جو ہے وہ بالکل امریکی دھمکیوں کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ ایرانی افیشلز کا کہنا یہ ہے کہ ہم گراؤنڈز کے اوپر یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے تو محاذ جنگ میں دیکھیں، ممکن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرے، لیکن ایران اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ ایران کے مکمل انفراسٹرکچر کو یا میکسیمم کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا، اور پھر ان کا سسٹم جو ہے وہ سارا ڈی سینٹرلائز ہے. لیکن اس کے جواب میں ایران نے یہ کہا کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا تو ہم بلا فاصلہ جو ہے وہ خطے کے اندر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کی آئل ریفائنریز، آئل کے ڈیپوز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ، ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور انرجی کے سورسز کو. اور پورے اس خطے کے اندر ڈاکٹر کالی باف کے بقول جو پارلیمنٹ کے چیئرمین ہیں کہ خطے کے اندر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے گا. اور ایران نے یہ پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ جب ان کی آئل گیس فیلڈ کے اوپر، جس پہ ابھی دوبارہ جو ہے اسلویہ کے اندر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد فوری طور پہ ایران نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے قطر کے اندر راس الفان کے اوپر حملہ کر کے یہ جوابی کارروائی میں بتایا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں موجود ہیں کہ اگر آپ ہمارے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم آپ کے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں گے. علی سرور صاحب، کیا سمجھتے ہیں؟ چائنا بھی ایک اہم طاقت ہے، اس خطے کا ٹرسٹیبل بھی ہے، تو کیا چائنا کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے گا؟ اس کی کیا اہمیت ہوگی پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، فیسیلیٹیٹر ہے، سہولت کار، اور چائنا جو کہ ایک بڑی طاقت ہے، وہ گارنٹور بن سکتا ہے، وہ ضامن بن سکتا ہے امن کا یا جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کا. تو چائنا ضرور اپنا رول ادا کرے گا، اور چائنا نے یہ واضح کیا ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور چائنا ایران کی حمایت کرتا ہے. لیکن جب جو کو معاہدہ ہوگا تو چائنا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چائنا آگے آ کر وہ ضمانت دینے کو، گارنٹی دینے کو بھی تیار ہو سکتا ہے. لیکن
یہ دونوں فریق پہ ہے کہ آیا وہ امپلیمنٹ کریں گے اس کو صحیح طرح یا نہیں کریں گے، اور اس پہ پھر ظاہر ہے کہ جو بھی وائلیشنز ہوں گی اس کی وجہ سے ایک پارٹی یا دوسری پارٹی اس کو بریک کر سکتی. تو یہ سب باتیں ابھی ہیں اور یہ نیگوشیٹنگ پروسیس ہے، لیکن پہلے جیسے کہا گیا کہ جنگ انڈیفینٹ نہیں چل سکتی ہے، جنگ کوئی حل نہیں ہے، اور جنگ کا اختتام کسی نہ کسی وقت تو ہونا ہے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کو احساس ہونا چاہیے. اجاز صاحب، امریکہ نے اسی خطے میں پہلے بھی کافی نقصان اٹھایا ہے، ویتنام سے لے کر بغداد تک اگزامپل دیکھیں، پھر افغانستان میں بھی 20 سال میں کوئی کامیابی نہیں ملی مگر خطہ مزید بگڑتا گیا ہے. اب ایران میں آپ امریکہ کا کیا حشر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا کہ عراق اور دوسرے ممالک میں اور اس سے پہلے ویتنام میں امریکہ نے ہمیشہ ایسی جنگوں میں یا جنگوں کو انیشیٹ کیا ہے جو ان اینڈنگ تھی، اور کیونکہ وہ جنگ کو اپنی اکانومی کو جو ہے فروغ دینے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ جنگ کو ایک انسٹرومنٹ سمجھتے ہیں اپنی سول سپر پاور سٹیٹس کو جو ہے ڈیمونسٹریٹ کرنے کا، شو کیس کرنے کا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو ریونیو ہے وہ بیسیکلی ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے آتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے ایکچول کانفلکٹ ہوں یا پرسیوڈ وہ ایسے کانفلکٹس کو وہ ہوا دیں کہ جس سے لوگ ان کا اسلحہ خریدیں اور وہ پھر جو ہے ان کی اکانومی جو ہے اس میں انویسٹمنٹس ہوتی رہیں. سو اس لیے لیکن اس جنگ میں یقیناً امریکہ کو بہت اپنی پریسٹیج کا نقصان ہوگا، اور امریکہ کا وہ جو ایک سول سپر پاور سٹیٹس جو روس اور چین جس کو چیلنج کر رہے تھے اور لگتا تھا کہ وہ ایک سلو عمل ہے، میرا خیال ہے یہ جنگ اس کے لیے کیٹلسٹ ثابت ہوگی، اور وہ جو ان کا ایروژن ہے وہ بڑی جلدی ان کا سپر پاور سٹیٹس ایروڈ ہوگا. اور امریکہ کو یقیناً یہ چیز جو ہے اس کا ادراک ہے، اسی لیے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ آپ دوسروں کی خاطر لڑنا چھوڑ دیں اور اپنے ملک کی اندرونی معاملات پہ توجہ دیں. علی سرور صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اسلام آباد اکارڈ صرف ایک خبر ہے یا پھر اس کو پاکستان کی ڈپلومیٹک رائز کی شروعات کہا جا سکتا ہے؟ آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، یہ خبر تو صحیح ہے، لیکن اسلام آباد اکارڈ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد نے، پاکستان نے کچھ تجویزیں پیش کی ہیں اور اپنا اسلام آباد منصوبہ ان کو ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی دیا ہے. اس سے آگے پاکستان اپنا رول اسی وقت کرے گا جب یہ لوگ راضی ہوں گے اور آ کے بیٹھنا چاہیں گے. بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور علی سرور صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ سابق سفیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران سے ہمارے ساتھ حسن رضا نقوی صاحب موجود تھے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین، نیوز ٹو نائٹ سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.